अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे ग्रुप ज़ौक़ आगही के मुअज़्ज़ज़ सभी मेंबरान की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। और ये प्रोग्राम जो है ये हम बड़े शॉर्ट नोटिस पे कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑडियो वायरल हुई है 44 मिनट और 19 सेकंड की, तो जाहिर है इसने सोशल मीडिया की दुनिया में एक तहलका मचा दिया है। तो चूंकि हम सब भी लेडीज़ हैं और ये एक विमेन राइट का इशू है, तो हमने मुनासिब समझा कि हम इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करें। तो ऑडियो तो सभी लोगों ने सुन ली होगी, उसका वीडियो लिंक्स वगैरह भी बन चुके हैं, वो भी सभी ने देख लिए होंगे। तो मैं अपने ग्रुप की एडमिन से दरख्वास्त करती हूँ कि इसका आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये अभी 45 मिनट की ऑलमोस्ट 45 मिनट की रिकॉर्डिंग सुनी और मेरा अंदर से मुझे ऐसे मेरे अपनी दिल की आवाज़ मुझे लगी कि जैसे जो कुछ मेरे ऊपर गुज़रा था वही उस बेचारी बच्ची के ऊपर गुज़रा। मेरे लिए तो वो निदा शायद बच्ची के बराबर हो। और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इलाही जमात जिसका ये इतना ज़्यादा वो करते रहे कि अल्लाह ताला हमें वही इलाही के ज़रिए ये बातें बताता है और हम उसके हुक्म के मुताबिक तबलीग भी करते हैं, उसके हुक्म के मुताबिक हम चलते हैं, उसके हुक्म के मुताबिक हम हिजरत करते हैं, उसके हुक्म के मुताबिक हमने खाना काबा रबवा की सूरत में बनाया हुआ है। ये सारे काम होने के बावजूद जब एक औरत के ऊपर जुल्म और ज़्यादती होती है तो ना जाने कि उसका हुक्म कहाँ चला जाता है, उस खुदा का हुक्म कहाँ जाता है, वो खुतबे कहाँ जाते हैं, वो अमूर आमा के वो फैसले कहाँ पर जाते हैं। ये सारा कुछ जब मेरे ऊपर हुआ तो मैं एक दफ़ा टूट गई, मेरी ममता ख़त्म हो गई, मैं चीख पड़ी, मैंने इतनी चीखी और मुझे पागल करार दिया गया, मुझे बेवकूफ़ करार दिया गया। मैं इनके हर ओहदे पर फाइज थी। जिस तरह से निदा ने बताया कि वो एक अहाता ख़ास जो पाकिस्तान में है वो रेड जोन है, मुझे पीस विलेज का इलाका रेड जोन की तरह लगा। मैं जब वहाँ से निकली थी शेल्टर में, जब मैंने इन सारी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके मैं जब वहाँ से निकली और पुलिस को कॉल की और उसने भी इसी तरीके से मुझे बताया कि वो जो पीस विलेज के इलाके को हम लोग क्या कहते हैं तो मैं नहीं बता सकते, तुम यहाँ से निकलोगी तो हम तफसील तुम्हें बताते हैं कि वो किस तरीके से हमें कॉल्स आती हैं और वो लोग किस तरीके से वहाँ विमेन अब्यूज़ एरिया हम उसको कहते हैं। खलीफा वक्त बुली कर रहा है, उसके हुक्मों से ये सारे काम हो रहे हैं, उसकी वजह से हो रहे हैं। वो चाहे तो एक वक्त में वो एक पल झपकते ही इन सारे ओहदों को ख़त्म कर दे और नए लोग तैनात कर सके, अगर उसके साथ अल्लाह ताला की ज़रा भी वो रहनुमाई और हदायत उसके साथ है। वो कहाँ पर है उसका मौला, वो कहाँ पर है उसका वाली जो उसके घर की नवासियों को, औरतों को बचा नहीं सक रहा, वो औरत ज़ात के हक में नहीं बोल रहा। किधर है वो उसका आज निदा ने बताया कि उसका बाप मिर्ज़ा लुकमान भौंक रहा है, तो मैं भी फ़ख्र से ये कहूँगी कि खलीफा मिर्ज़ा मसरूर जोनसा है वो भौंक भौंक कर थक चुका है, लेकिन उसकी कोई भी नहीं चलती। जो उसने तैनात किए हैं अपने गुंडे मवाली, वो उसकी मर्जी के खिलाफ या उसकी मर्जी के मुताबिक सारी दुनिया में औरतों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अहमदी औरतों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। सेक्स ट्रैफिकिंग वहाँ पर होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वहाँ पर होती है। हमने रबवा में ये सारे चीज़ें देखी, हमने इन सबको बेनकाब किया, लेकिन बजाय ये कि उसके ऊपर इन्होंने कोई एक्शन लिया, उसकी बजाय हम पे लानत मलामत की गई। हमें कहा गया कि हमने यार रखे हुए हैं, हमारे कैरेक्टर को गलत किया गया, हमारे कैरेक्टर के ऊपर ताने हमें दिए गए और हमारे वालिदैन अजीज़ रिश्तेदारों से हमें जलील करवाया गया, हमें तोड़ा गया, हमारे रिश्तेदारों से हमें डिसोन करवाया गया, हमें खिलाफत अहमदिया के हर इंसान के सामने हमारी बेइज्जती की गई। आज मैं पूछती हूँ, क्या निदा जो कह रही है वो गलत कह रही है? आज इनके अपनी नवासी जब बोली, और वो कौन है, कोई
جو یہ کہے کہ وہ مرزا مسرور کی آواز نہیں تھی ریکارڈنگ میں. اس کا ایک خطبہ آن کریں اور ساتھ میچ کر لیں کہ کیا یہ آواز مرزا مسرور کی نہیں تھی. پتہ کر کے ہمیں بتایا جائے کہ کیا اس میں حقیقت نہیں ہے. اب بتائیں کہ میرا ضمیر جو ان سا تھا چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا خدائی طاقت نہیں ہے, یہ صرف دولت ہے. کس کی دولت ہے؟ پیسے کا نشہ ہے, پیسے کی دولت ہے. پیسہ جو ہے وہ انسان کے سے ہر وہ کام کرواتا ہے کہ جہاں پر نہ بیٹی کی عزت رہتی ہے, نہ ماں کی, نہ عورت کسی کی. تو یہ دیکھ لو آج کیا ہوا, تمہاری اپنی نواسی کہاں پر پہنچ گئی. میں حیران رہ گئی. خلیفہ وقت جس کو خدا کی طرف سے آنی چاہیے تھی, کوئی وحی الہی ہونی چاہیے تھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ پتہ ہونا چاہیے تھا, کہ کوئی پیغام آنا چاہیے تھا کہ وہ بچی چیخ رہی ہے, رو رہی ہے, اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہے, اور وہ بلنگ کر رہا ہے, وہ اس طریقے سے بول رہا ہے کہ تم نے اچھا کر لیا. ابھی بھی وہ خدا بنا ہوا ہے. شرم حیا اس کے ساتھ قریب سے نہیں گزر رہی. وہ اگر اتنا بے غیرت, اتنا بے حیا, اگر تھوڑا سے بھی غیرت رکھے تو آج اسی وقت ریزائن کر دے. تم سے تو اچھا وہ پوپ تھا جس سے وہ کام نہیں ہو رہے تھے اور اس نے ریزائن کر دیا کچھ سال پہلے. اس کی عوام نہیں اس سے سنبھالی جا رہی تھی. تم لوگوں سے تو اچھے غیرت مند بہت سارے اور لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے ظلم اور زیادتی کا نام سنتے ہی پیسے کے اندھے نہیں ہوتے, فوری طور پر ریزائن دے دیتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے, ان کے دل میں کچھ نہ کچھ وہ اپنی انسانیت ہوتی ہے. تم لوگ کیا ہو؟ تم نے ایک اپنی ہی نواسی کو اتنا ذلیل کیا, اس قدر ذلیل کیا. ہم پہ بولتے تھے, ہم ادھر کے ربوہ کے حالات بتاتے تھے, میں پیس ولیج کے حالات بتایا کرتی تھی, چیخیں نکلتی تھی میری. کیا ہو رہا ہے جہاں پہ مسجد جب بنی تھی پیس ولیج میں, اجاڑ جگہ تھی, جنگل بیابان تھا, وہاں پر جب کنسٹرکشن ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ مشن ہاؤس تھا کہ وہاں پر جا کے ہم نے جماعت کے کام کرنے ہوتے تھے. عورتیں جب وہاں پر جاتی تھی تو اپنی عزتیں لٹوا کر آتی تھیں, ان کی باتوں کو, ان کی آوازوں کو بند کر دیا جاتا تھا, ان کی باتیں سنوائی نہیں ہوتی تھی. وہ اگر کورٹ میں جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہم تمہیں اگر امور عامہ کے علاوہ کہیں باہر جاؤ گے تو ہم تمہیں جماعت سے نکال دیں گے. عورت کو کوئی حق حاصل نہیں تھا کہ اپنے ملک کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے. ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی تھی. آج کیا ہوا؟ ندا کے ساتھ کیا ہوا؟ ریاست نے کیا اس کا سلوک کیا؟ کیا جماعت احمدیہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بیچاری چیخ رہی ہے, رو رہی ہے, اور وہی باتیں دہرا رہی ہیں جن کو ہم نے پہلے دہرایا تھا. ان کی صرف اور صرف گگنی سسٹم ان کے اندر کام کرتا ہے, جو منافقت اور ان کے طرح کے سیکس ٹریفکنگ میں ان کے ساتھ کام کرتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی شرم و حیا والی عورت, متقی پرہیزگار جو عورت ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ نہیں چل سکتی. عورت کے حق ان کے نام پر دھبا ہے. یہ ندا نے اپنی باتوں کے اندر ایک مرڈر کا ذکر کیا جس کو چھپانے کے لیے میرے خیال میں وہ روزی کے باپ کے مرڈر کا ہی ذکر تھا, اس کا ذکر کیا جس کو چھپانے کے لیے انہوں نے کیا کیا, کس طرح سے منہ بند کیا. اور وہ چیخی کہ میں اب نہیں منہ بند رکھوں گی. اس نے ایک عورت عظما کا نام لیا کہ جس کو پیسے کے زور پر آ کے منہ بند کیا اور اس کو دبئی کا ویزا لگا دیا گیا. کیا یہ سیاستدان حرکتیں نہیں کرتے؟ یہ کون سی الہی جماعت تھی؟ یہ کون سا خلیفہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ آ کے اوپر سے بتا ہی نہیں رہا کہ کیسے کام کرنے ہیں؟ کدھر ہے وہ تمہاری رونے اور وہ دھونے, وہ تہجد نماز اور وہ ہیومینٹی کے کام جو عورتوں کو نہ بچا سکے, عورتوں کی حفاظت نہ کر سکے, بچوں کے ساتھ پیار نہ کر سکے؟ نواسی تھی, بچوں سے بھی چھوٹی, تمہارے بچوں سے بھی چھوٹی ہے, نواسی ہے وہ, جو جب تم اس کے حق میں نہ اپنی آواز اٹھا سکے, تمہارے ان گھوڑوں کا کیا فائدہ, تمہاری اس دولت کا کیا فائدہ کہ جب تمہاری خلافت کے اندر ایک عورت بھی محفوظ نہیں ہے لیکن گھوڑے جو ہیں وہ زیادہ محفوظ ہیں. آج تمہارے گھر کی عورتیں نکل رہی ہیں. میں بولی تھی اس کی امی کے, اس کی والدہ کے بات جب تھی, فائزہ بی بی فائزہ کو اس وقت تحفظات ملے ہوتے, اس وقت اس کی آواز اس کو کنٹرول کرنے کی بجائے اس کے ساتھ مل کر بات کی ہوتی اور اس کا گھر بچایا ہوتا, یا اگر گھر نہیں بچنا تھا تو اس کی کہیں اور شادی کی ہوتی, یا اس کی مرضی کے مطابق اس کی زندگی گزارنے کا اس کو حق دیا ہوتا. تو آج اس کی بیٹی اس طریقے سے نہ منظر عام پہ نہ آتی اپنے حق کی خاطر.
وہ اس نے بیچاری نے اب بہت، میں اس کی ہمت کو داد دیتی ہوں کہ اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اور وہ اپنے ماں اور باپ دونوں سے مختلف نکلی. اس نے تکلیفیں دیکھی، اس نے اپنی ماں کی تکلیف دیکھی، اس نے اپنے باپ کا ظلم دیکھا، اور اس نے خلیفہ وقت کو ساتھ ساتھ بتاتی رہی اس کے اوپر کیا گزری ہوگی جب وہ اس تشدد میں سے جب گزری ہوگی، ان ظلم اور زیادتی کا وہ جب شکار ہو رہی ہوگی. اس وقت کو دیکھا جائے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ تم خود جاتی تھی اس کے پاس. کون سی لڑکی ہے جو اپنی خوشی سے اس طریقے سے جاتی ہو ظلم، اور پھر بعد میں اپنے آپ کو سائیکائٹرسٹ کے پاس لے جائے اور کہے کہ مجھے میری ہیلپ کرو. وہ وکٹم کون بننا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں بن سکتا اس طرح سے. یہ جھوٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ جھوٹ نہیں لگانا چاہیے. اس کے کردار کے اوپر آپ اب کردار کشی، خلیفہ وقت ہو کر کردار کشی کرنے شروع کر دی. اس کے اوپر تمہیں شرم حیا نہیں آتی؟ جبکہ ہمیں خود پتا ہے کہ مرزا لقمان کے کیا کرتوت تھے، ہم بہت اچھی طرح سے واقف ہیں. تو ہم اس بیچاری ندا کے ساتھ ہم کیوں نہ کھڑے ہوں؟ ہم جانتے ہیں کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا باپ کیا کرتوت کرتا تھا. آج ہمیں بتایا جائے گا کہ ندا جون سی ہے وہ غلط ہے، اور مرزا لقمان جون سا ہے وہ مہان شخصیت ہے. آپ تو اپنی ریکارڈنگ میں یہاں تک کہہ رہے ہو کہ وہ میری بات نہیں سنتا. اگر وہ آپ کی بات نہیں سنتا تو وہ الیکشن کمیٹی، خلافت کی الیکشن کمیٹی میں کیسے حاضر ہوا؟ اس کو الیکشن کے لیے آپ کے ساتھ وہ کہاں پہ کھڑا تھا؟ وہ ووٹ تو دے سکتا ہے خلیفہ بننے کے لیے، بنانے کے لیے، لیکن اس کو اخراج نہیں اس کا ہو سکتا. آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہو کہ وہ میری بات نہیں مانتا، وہ اپنی من مانی کرتا ہے. جب وہ اپنی من مانی کرتا ہے تو اس کو نکالا کیوں نہیں جاتا؟ جماعت سے فارغ کیوں نہیں کیا جاتا؟ آج مرزا مسرور جو ہے وہ خلیفہ نہیں ہے، وہ ظالم اور جابر اور قہار فرعون اور نمرود ہے. وہ آئے، وہ جواب دہ ہے ہم سب عورتوں کا، ہمارے حقوق کی پامالی کرتا رہا اور خوش ہوتا رہا. وہ آئے اور آ کر ہمیں اس بات کا جواب دے. اس کو جواب دینا ہوگا، سوشل میڈیا پر آنا ہوگا. وہ بند کرنا چاہتا تھا جس طرح مجھے بند کیا گیا سوشل میڈیا سے. مجھے 20 سال بند رکھا گیا کہ تم الاؤڈ نہیں ہو سوشل میڈیا پر جانے کی، جس کی وجہ سے آج بھی میں پراپر طور پر سوشل میڈیا میں آنے کے لیے ہچکچاتی ہوں. مجھے پریشان کیا گیا کہ لوگوں سے نہ ملا جائے، مجھ پہ ظلم اور زیادتیاں ہوئی، میں نے برداشت کی. آج مرزا مسرور آئے اور آ کر ان ساری باتوں کا جواب دے. آج بتائے کہ خود کو اپنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاتا تھا. بتائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تو تھوڑی سی سرزنش کرنے پر حضرت عائشہ کے لیے ایک آیت نازل ہو چکی. تم بتاؤ کہاں کہاں سے آیتیں لے کر آؤ گے؟ ایک عورت نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، کتنی آیتیں کتنی عورتیں تمہارے سامنے بل بلا رہی ہیں، رو رہی ہیں، تکلیف سے پاگل ہو رہی ہیں. کئی ایسی عورتیں ہیں جو مر چکی ہیں ہارٹ اٹیک ہو کر تمہارے فیصلوں سے. کئی ایسی عورتیں ہیں جو ٹیکے لگوا رہی ہیں پاگل پن کے اپنے وہاں پر اپنے گھروں میں بیٹھ کر، صرف تمہارے فیصلوں کی وجہ سے. ہم جیتی جاگتی زندہ مخلوق اس وقت تم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ، یا تو ایک آیت نہیں تمہارے اوپر اتر سکتی، اور نہ تم کسی کے فیصلے کا جواب دے سکتے ہو. تم ہمارے جواب دہ ہو، تم ہم عورتوں کے جواب دہ ہو، تم ندا کے جواب دہ ہو. بتاؤ، تم تو ایک چھوٹی سی قسم نہیں کھا سکتے. تمہیں تو اتنا غرور اور تکبر ہے، اس میں کس طریقے سے بات کر رہے ہو. وہ للکار کر تم سے بات کر رہی ہو اور تم بھیگی بلی بن کر اس سے بات تک نہیں. تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں بات کرنے کا طریقہ تک نہیں آتا. اگر تم سچے ہوتے تو تم اس طرح چیخ کر بولتے جس طرح ندا چیخ رہی تھی، جس طرح آج میں چیخ رہی ہوں. مرزا مسرور، اگر تم سچے ہو تو اس طرح چیخ کر ہمیں بتاؤ کہ تم سچے ہو. وہ تمہارے پاس کون سی کمزوری ہے کہ محمود شاہ کو نہیں تم نکال سکتے؟ وہ تمہاری کمزوری کون سی ہے کہ مرزا لقمان کو نہیں نکال سکتے؟ وہ کون سی مجبوری ہے جو غنڈے بدماش موالی پالے ہوئے ہیں تم نے پاکستان ربوہ میں وہ غنڈے رکھے ہوئے ہیں، قتل کرتے ہیں عام تمہارے نام پر. بتاؤ وہ کون سی کمزوری ہے؟ جس کے پاس خدا ہوتا ہے اس کے پاس سچ کی طاقت ہوتی ہے، وہ حق ہے. وہ اناء الحق کہنے والا مرتے دم تک اپنے الفاظ سے پھرا نہیں تھا.
تو تم تو کسی لڑکی کا جواب نہیں دے سکے, کسی بچی کا جواب نہیں دے سکتے, کس لیے منہ میں وہ ڈال کر کس طریقے سے گنگن گنگن منمن منمن کر کے باتیں کر رہے تھے. تمہیں تو بولنے کی تمیز نہیں آ رہی تھی کہ اس چیختی ہوئی ندا کا کوئی ایک جواب بھی دے سکو. مرزا مسرور, تم دیکھ لو اس طریقے سے ہم چیختے تھے, ہم خط لکھتے تھے, فیکس کرتے تھے, مشین کے آگے بیٹھے رہتے تھے, شاید کسی دن اس کا جواب آ جائے. ہم اپنے پوسٹ آفیسز, ہم اپنی میل کا اس طریقے سے انتظار کرتے تھے کہ شاید آج حضور کا جواب آ جائے. آج بلک بلک کر ندا نے اس بات کو کنفرم کر دیا کہ وہ جو ہمارے خطوط ہوتے تھے وہ تمہارے لیے کسی اہمیت کے حامل نہیں تھے. وہ ہمارے ایویڈنس, ثبوت جو ان سے تھے, وہ کسی اہمیت کے حامل نہیں تھے. وہ جھوٹی باتیں جن کو تم کہتے تھے کہ یہ خطوط ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں, وہ کہاں گئے تمہارے جگر کے ٹکڑے؟ یہ خطوط ہمیں جان سے بھی عزیز ہیں. یہ تمہارے خلافت کے وہاں کے جو اڈے بنائے ہوئے ہیں, وہاں سے یہ پیغام موصول ہوتے تھے. وہ شاعری تمہاری آتی تھی وہاں سے کہ تم کس طریقے سے اپنی عوام کا خیال رکھتے ہو, تم کتنے مصروف ہو. گھوڑوں میں مصروف رہنے والا شخص انسانوں کی قدر کیا جانے گا؟ تم ظالم جابر قہار آقا, آ کر ہماری عورتوں کا جواب دو, ہمارے حق حقوق کے بارے میں بات بتاؤ. آج میں نے تمہیں ٹھڈا مارا تو میری زندگی کچھ سہل ہوئی. آج ندا نے تمہیں ٹھڈا مارا تو وہ آہستہ آہستہ زندگی کی طرف جائے گی, اور وہ ضرور جائے گی. ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن دیکھ لینا, تم اکیلے تنے تنہا, تم وہاں فرعون کی طرح, تم کس طرح نامراد, تمہارا نام و نشان تک مٹا دیا جائے گا. یہ تمہارے جو قلعے ہیں اس کے اندر سے انسانی آوازیں بند ہو جائیں گی. وہ ایک عبرت ناک نشان کے طور پر ظاہر کیے جائیں گے دنیا میں. دیکھ لینا یہ تمہارے جو قلعے ہیں نا, ان کا کیا انجام ہوگا. یہ خلافت کی گدی نہیں ہے, یہ نمرودیت کی گدی ہے, یہ فرعونیت کی گدی ہے جس پر تم بیٹھے ہوئے ہو, جس پر تم عورت کا حق نہیں دلوا سکتے, جس پر بیٹھ کر تم بلی کر رہے ہو ہمیں, جس پر بیٹھ کر تم الزام لگاتے ہو, عورتوں کو کہتے ہو چپ کر جاؤ, سمینا تانا کرنے کی باتیں بتاتے ہو, صبر کے تم لیکچر دیتے ہو, مٹی ڈالنے کی کوشش کرتے ہو. ہمارے اوپر گزرے ہوئے ان حالات و واقعات, تکالیف کے اوپر تم چپ کر کے خوشی سے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہو, عورتوں کو ذلیل اور حقیر سمجھتے ہو. یہ عورت اب چپ نہیں رہے گی, یہ تمہاری غلط فہمی ہے. یہ عورت اب چپ کر کے نہیں بیٹھے گی. یہ ایک ندا نہیں ہے, یہ برسوں سے اٹھی ہوئی آواز جو سی ہے, اب یہ سونامی ہے جو انقلاب لے کر آئے گی. یہ سونامی ہے, یہ دیکھ لینا کس طریقے سے تمہاری گدی کو ملیا میٹ کر دے گی, اور دنیا کے لیے ایک جیگتا جاگتا فرعون اور نمرود کا محل وہ ہے, وہ عجائب گھر میں وہاں پر تمہارا یہ نام لیا جائے گا. دیکھنا یہ تمہارا یہ حال ہوگا, اور ہم کر کے دکھائیں گے. کتنی اور ندا کی ابھی یہ تم سنو گے باتیں, کتنے اور کلپس چاہیے تمہیں ایویڈنس کے لیے, عورتوں کی مجبوریوں کے لیے, عورتوں کی تکالیف اور ان کو رلتی ہوئی عورتوں کے لیے, کتنے اور تمہیں وہ چاہیے ثبوت. اور ابھی بھی تمہیں شرم نہیں آتی مرزا مسرور کہ اس بیچاری ندا کو کہہ رہے ہو کہ وہ خود اپنے آپ کو پیش کرتی رہی. شرم حیا سے ڈوب مرنا چاہیے. تمہاری خلافت کو تو جوتیاں مار کر, ٹھڈے مار کر وہاں پر پہنچانا چاہیے جہاں پر وہ نمرود اور فرعون کے جو قلعے تو ہیں موجود, لیکن وہاں پر انسانیت نہیں ہے. وہاں پہ ملاؤ اپنے آپ کو, اپنے کردار کو ان کے ساتھ, اور دیکھ لو کہ سوشل میڈیا حضرت موسیٰ کا عصا ہے. موسیٰ تمہارے گھر میں آ گیا ہے, اور جو سوشل میڈیا ہے وہ ایک عصا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم عورتوں کے لیے, موسیٰ کا عصا. اور اب تم بچ نہیں سکتے. تمہاری مٹی پلیت ہو چکی ہے. تمہارے محمود شاہ ہوں, تمہارے اسلم داؤد ہوں, تمہارے مرزا لقمان ہوں, یہ سب دیکھ لینا کس طریقے سے ذلیل اور خوار ہوں گے, کس طریقے سے تمہاری ظلم اور جبر کی جو باتوں کے آگے جو عورت جو سی چپ تھی, آج وہ کس طریقے سے شیر کی طرح باہر نکلے گی. اور یہ سونامی ہے, یہ سونامی آ کے بہا کر لے جائے گا تمہارے بڑے بڑے قلعوں کو. یہ ظلم کا جو تم نے بازار گرم کیا ہوا ہے نا, اس کے اندر تم خود ہی جل کے راکھ ہو جاؤ گے.
اور خدا جبر و استبداد کو خود برباد کر دے گا. دیکھ لینا وہ کس طریقے سے تمہیں ریزہ ریزہ کر دے گا، پامال کر دے گا، اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے. تمہاری اپنی عبرت ناک موت مرو گے. تمہارا فرعون کو تو پھر کچھ بچانے کے لیے اس کی لاش تھی، تمہاری تو اوقات ہی نہیں ہے کہ لاش بھی تمہاری رکھی جائے. جماعت احمدیہ میں جو پیس ولیج ہے وہ ایک قبرستان کی صورت رکھتا ہے جس میں کوئی زندہ آواز نہیں ہے، وہ مردے ہیں. وہاں پر پیس ولیج میں جتنے بھی احمدی موجود ہیں وہ قبرستان ہیں، مردے ہیں، روحانی طور پر وہ مر چکے ہیں، ان کے اندر انسانیت نہیں ہے. یہ سب چیزوں کے ذمہ دار یہ خلافتی گدی کے ٹھیکے دار ہیں، یہ خلیفے ہیں جنہوں نے ان کو مردہ صفت انسان بنا دیا، جن کے سامنے ذرا بھی حیا اور شرم نہیں، جن کے نزدیک عورت کی کوئی ویلیو نہیں، جو عورت کو حق کی آواز پر اٹھنے نہیں دیتے. وہ وہاں پر عورتیں مر رہی ہیں، ذلیل ہو رہی ہیں، اور وہ مردے وہاں پر صرف اور صرف جانوروں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. یہ عورتیں ہیں پیس ولیج کینیڈا میں، اور میں ان کی زندہ مثال تھی جب تک وہاں پر رہی. آج میں نے ہوش سنبھالی ہے. یہ پیس ولیج جو کینیڈا کو کتنے خوشی سے نام لیتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر ایک سٹی بنایا ہوا ہے، وہ مردوں کا سٹی ہے. اسے آپ ایک بہشتی مقبرہ جیسے پاکستان میں کہتے ہیں نا، وہ بہشتی مقبرہ نہیں ہے، وہ قبرستان ہے. اسی طرح کے نام پر ایک یہ قبرستان یہاں پر پیس ولیج کے نام پر کھول دیا گیا ہے، یہاں پر جہاں پر مردے ہیں جو عقل اور شعور سے بیگانہ، جو جہاں یہاں پر صرف دیوانے ہیں، اور وہ خلیفے کے ہیں، اور وہ خلیفہ کے اس طریقے سے جان دیتے ہیں کہ ان کو کوئی پتہ نہیں کہ اپنی عورتوں کے حقوق کیا ہونے چاہیے. یہ ان کی اوقات ہے. یہاں پر بھیڑیے ہیں. وہ پیس ولیج میں جو رہتا ہے وہ بھیڑیوں سے کم نہیں ہے. ہیومینٹی فرسٹ میں بھی وہ وولفز ہیں، وہ جن کا ذکر کر چکی ہے ندا اپنی باتوں میں. بلی کرتے ہیں عورتوں کو، بلی کرتے ہیں وہ برے طریقے سے، وہ بلنگ دے آر. جو لوگ بھی حق اور سچ کی آواز پر آتے رہے ان کا قتل عام کیا گیا. یہاں پر جو لوگ بھی حق اور سچ، جو اپنے آپ کو اناء الحق کہتے رہے، تم لوگوں نے پروف کر دیا کہ اس کی گردن اتار دی جائے گی. یہاں پر یہ ہوا، جماعت احمدیہ میں یہ ہوا، اور ابھی یہ اپنے آپ کو الہی جماعت کہتے ہیں. کیوں نہ اب ہم پکڑ کر ان کی گردن اتار دیں. ہمارے پاس بھی وہی قلم اور سوشل میڈیا کے بہت سارے ویپن ہیں جس سے ان کی گردنیں کاٹ دیں گے، ان کی آواز بند کر دیں گے. اب کوئی اٹھے اور بتائے کہ کیسے حق اور سچ کو دبایا جاتا ہے. آج ایک آواز دباؤ گے 50 آوازیں اٹھیں گی، اور ایک ساتھ اٹھیں گی. مرزا مسرور، تمہاری آواز کو جب دبا دیا جائے گا، تمہارے خطبے کو جب بند کر دیا جائے گا، جب تمہاری بھونکنے کی آواز کو، میں بھی وہی لفظ استعمال کروں گی جو ندا نے استعمال کیا اپنے باپ کے لیے. تمہیں کبھی میں اپنے آپ کو تمہارے لیے کبھی ایز اے روحانی بیٹی تصور کرتی تھی. تم میرے روحانی باپ تھے. جب تم بھونکا کرتے تھے تو تم ہماری آوازوں کو، عورتوں کی آوازوں کو اس طریقے سے دبا دیتے تھے. بھونکو، اب بھونکو. ہم تمہاری آواز کو دبانے کے لیے تیار ہیں. مرزا مسرور، تم نے کون سے خطوط لکھے تھے جن کے جواب ابھی تک نہیں آئے؟ ندا بھی اپنے جواب مانگ رہی ہے. آج تم عورتوں کے کٹہرے میں کھڑے ہو. بتاؤ کہ ہمارے باپوں کو قتل کروایا، بھائیوں کو قتل کروایا ناجائز، کیونکہ صرف اس لیے کہ وہ حق پر کھڑے تھے. کہاں پر تمہیں پوچھیں کہ بیٹوں کو قتل کروایا؟ کہاں سے پوچھیں کہ تم نے کہاں پر ہمیں ذلیل کروایا؟ اور تمہارے پیسے کے اندر اتنے غرق تھے کہ تم ایک عورت کی آواز نہیں پہچان سکے. تمہیں یہ نہیں پتا چل سکا کہ یہ سوشل میڈیا جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وہ تمہارے اوپر آ کر ایک زحمت کے طور پر تمہاری آواز کو اس طریقے سے بند کر دے گا کہ تم اپنا موقف بیان ہی نہیں کر سکو گے، تم بول ہی نہیں سکو گے. ندا کس طریقے سے للکار رہی ہے سوشل میڈیا کے تھرو تم پر. یہ جو ٹیلی فون ہے جو اس نے کیا، کال کی، تمہیں لائیو کال کی، وہ اس چیز کی گواہ ہے کہ اس کی سچائی اس کی آواز میں سے نکل رہی ہے. اور تمہاری بھیگی بلی بنی ہوئی تمہاری گھگی تمہاری آواز اس بات کی گواہ ہے کہ تم کتنے بڑے عیار اور مکار خلیفہ بنے ہوئے ہو کہ ایک خدا کا خوف نہیں تمہیں آ رہا. کتنی عیاری اور مکاری سے اس کو جواب دے رہے ہو. تمہاری آواز اس بات کی گواہ ہے
کہ تم ظالم ہو. بہت سے لوگ یہ کہیں گے مرزا مسرور کی طرح کہ وہ بیچاری کہہ رہی ہے بار بار کہ میں آپ کو بتاتی رہی, لیکن یہ اب جو مرزا مسرور کے جو حق میں بولنے والے کہیں گے کہ ندا جونسی پہلے کیوں نہیں بولی, اب اس کو ٹائم ملا. جی ہاں, ہمیں بھی اب ٹائم ملا تھا. جب کسی عورت کے پاس موقع ملتا ہے تب اس کو اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی روشنی اور ہمدردی اور ادھر سے ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو مواقع فراہم ہوتے ہیں تو تبھی وہ اس کو اویل کرتی ہے. وہ ہر وقت بے تیار نہیں رہتی. آپ کو پتہ ہے سر پہ کس قسم کے وہ شکنجے میں پھنسی ہوتی ہے ایک عورت, باپ سر پر, خلیفہ سر پر, جماعت احمدیہ کے ہر عہدیدار سر پر, اور خاص کر ندا کے لیے تو بہت ہی یہ مشکل وقت ہوگا کہ وہ کس طریقے سے اس نے نکل کر یہ بات کی, وہ کہاں سے نکلی ہوگی اور کیسے اس نے اپنی جان کو بھی ابھی اس کی خطرہ ہوگا. جب ایک عورت کے پاس جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کو موقع اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر ایک خود قوت پیدا ہوتی ہے, ول پاور آتی ہے, تب وہ نکلتی ہے. وہ اتنی, اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ صبر کرو, ایک صبر کا وقت ہوتا ہے اور پھر بعد میں وہ قوت آتی ہے جس کی وجہ سے وہ نکلنا پڑتا ہے. وہ جو صبر کا وقت وہ کر رہی ہوتی ہے جس میں وہ اس میں اس کی دعائیں شامل ہوتی ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ اس کو تدابیر بتا رہا ہوتا ہے, وہ نکلنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن نکل نہیں سکتی. ہاں مگر یہ ضرور ہے کہ وہ پھنسی ہوتی ہے, وہ ظلم برداشت کر رہی ہوتی ہے. یہ سب ایک جاہلوں والی باتیں ہیں کہ تمہیں آج پتہ چلا. جی, ہم عورتوں کو جب پتہ چلا ہم اس وقت سے ہی اس کی آواز میں کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن کئی عورتیں اس وقت تک اپنے نکلنے کے مرحلے تک, وہاں سے راہ فرار اختیار کرنے تک کئی عورتیں جون سی ہیں وہ کامیاب بھی نہیں ہو سکتی, مر جاتی ہیں. کئیوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں, کئی پاگل خانے چلی جاتی ہیں, کئیوں کے ساتھ بہت ظلم زیادتیاں ہوتی ہیں, بہت زیادہ وہ چیزوں کے بعد اس راستے پر پہنچتی ہیں کہ وہ اپنی آواز نکال سکیں. میں زندہ مثال ہوں اس چیز کی, صرف ندا نہیں ہے. میں نے 20 سال اس تکلیف میں گزارے ہیں, بہت شدید تکلیف میں, اور پھر آج میں آپ سب کو بتا رہی ہوں کہ کتنی تکلیف میں سے گزر کر عورت کو نکلنا پڑتا ہے. 20 سال پہلے بھی میں آرام سے نکل کر آتی تو ان لوگوں نے یہ بکواس کرنی تھی کہ بڑی چھیتی پڑی تھی, رہی 1 سال بھی نہیں, تو جے لوکاں نو اسی طرح ہی جب جلدی آ جاؤ تب بھی وہ بکواس کرتے ہیں, دیر تک بیٹھے رہو تب بھی بکواس کرتے ہیں. دنیا میں تو یہ چلتا ہے. تو ربوہ شہر کی حالت اس بات کی گواہ ہے کہ جتنے چندے اکٹھے ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف بھتے کے طور پر جگہ ٹیکس میں استعمال ہوتے ہیں, بدماشی میں, غنڈہ گردی میں استعمال ہوتے ہیں, ورنہ نہ وہاں پر سڑک ہے, نہ وہاں پر پانی پینے کا ہے, بندے مر رہے ہیں, میونسپلٹی کا کوئی حال نہیں ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی وہ نہیں ہے, کوئی وہاں پر کوئی کام نہیں ہو رہا, کوئی میونسپلٹی نہیں چل رہی, لوگوں کے حقوق ہی نہیں, وہاں پر انسان زندہ ہی نہیں رہ رہے, وہ اپنی مدد آپ کے تحت رہ رہے ہیں. اور وہ جتنا وہ بھتہ اکٹھا کرتے ہیں چندے کے طور پر, وہ اس کے بریف کیس اکٹھے کر کے اس کے یہ گورنمنٹ کے اداروں میں جاتے ہیں اور جا کر ان سے وہ برائب کر اپنے حق میں فیصلے کرتے ہیں. جب وہاں پہ برائب جاتی ہے تو پھر وہ تو لوگ تو ضرور اپنے, کوئی قتل ہو, کوئی غنڈہ گردی ہو, کوئی ریپ ہو, کوئی مر جائے, کوئی نام لو کسی ظلم کا, کرائم کا جو ربوہ میں نہیں ہوتا, وہ جو ٹیکس ہیں وہ اسی کاموں میں استعمال ہوتے ہیں. کوئی وہاں پر اللہ یار ارشد کے منہ میں پیشاب کرنا ہو تو وہاں پر جائیں گے,